मिनिस्टर थे, उन्होंने भी पूरी तरह समझाने की कोशिश की कि ये नहीं संभलेगी और ये बड़ा मुश्किल से हम संभाल के बैठे हुए। और क्यों मुश्किल थी, मैं ये भी आपको बता दूं मुश्किल क्यों थी। इसे कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल। इसका ये क्या इसका मतलब है कि सारी दुनिया में जो एनर्जी प्राइसेस हैं, बिजली, तेल, पेट्रोल, कोयला, ये सारी दुनिया के अंदर एकदम ऊपर चले गए। कोरोना के बाद जो कि एक सप्लाई साइड के अंदर डिसरप्शन दुनिया में आई, यानी जो उससे नेटवर्क्स टूटे, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन शुरू हो गए, तो उससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि जब सप्लाईज टूटी एनर्जी प्रोडक्ट्स की, तो कीमतें ऊपर चली गई। तो हम जब आखिरी दिन हमारे हुकूमतों में थे, तो जो तेल था वो 110 से 115 डॉलर पे चला गया पर बैरल। आज भी ऊपर भी गया, 70-75 से लेके आज 85 पे है। तो जब हम थे, तो जब तेल ऊपर जाता है तो सब कुछ ऊपर चला जाता है। और फिर जिस तरह मैंने कहा कि बाकी भी जो कोयला और गैस, ये सब ऊपर चले गए। तो हमारे लिए मुश्किल था बड़ा, क्योंकि हम बड़ा बैलेंस कर रहे थे कि एक तरफ लोगों को भी महंगाई से बचाएं, लेकिन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही थी बाहर से, जो भी चीजें बाहर से आ रही थी। अब घी, वो पॉम ऑयल ऊपर चला गया, तो घी की भी कीमतें, दालें ऊपर चली गई। तो हम बड़ी मुश्किलों से बैलेंस कर रहे थे। तो इसलिए हमने अपनी पूरी कोशिश की बताने के लिए कि देखें, अगर आपने इस वक्त ये साजिश को कामयाब होने दिया तो ये संभलेगी नहीं। तो आज मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अब उधर चले गए हैं कि मैं नहीं कह रहा, ये माइशत के एक्सपर्ट से आप पाकिस्तान में पूछ लें, बल्कि बाहर भी जो मजमून लिखे जा रहे हैं पाकिस्तान पे, फाइनेंशियल टाइम्स में अभी पाकिस्तान के ऊपर मजमून आया है, सारे अब एक बड़ा खौफनाक और खतरनाक पाकिस्तान की एक पिक्चर बता रहे हैं कि हम जा किधर रहे हैं। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिनों में 33 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, और इनके 9 महीने में 84 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में। ये क्यों गिरा है? पहले ये समझे कि रुपया क्यों गिर रहा है। रुपया इसलिए गिरा है कि हमारी तारीख में सबसे खतरनाक स्टेज पे हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पहुंच गए हैं। आज हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो 3.6 अरब डॉलर है। मैं सिर्फ आपको मुआवजे के लिए हिंदुस्तान के बताना चाहता हूं कि उनके मेरे ख्याल में 600 अरब डॉलर से ज्यादा रिजर्व्स हैं। तो हमारे आज 3.6 डॉलर पे रिजर्व्स आ गए। मैं सिर्फ आपको बताना चाहूं कि जब ये नो कॉन्फिडेंस का ये मोशन दाखिल करवाई गई थी असेंबली में, उस वक्त हमारे रिजर्व्स 16.4 अरब डॉलर थे। हम जब गवर्नमेंट में आए थे तो वो 8 और 9 अरब डॉलर के बीच में थे। हमने उनको उधर से उठा के तो 16.4 अरब डॉलर पे हमारे रिजर्व्स थे जब नो कॉन्फिडेंस दायर हुआ ये साजिश के तहत। तो जब उधर से 16.4 से आज पहुंच गए 3.6 पे, इससे क्या हुआ? रुपए पे प्रेशर पड़ना शुरू हो गया और रुपया गिरना शुरू हो गया। तो ये मैं आज आपको बताऊं कि हमारे दौर में ये बार बार कहते थे तबाही कर दी हमने, महंगाई की तबाही कर दी। उसके महंगाई के ऊपर मैं बाद में आता हूं, लेकिन रुपया गिर रहा है। और बड़ी वो इसाक डार वहां से स्टेटमेंट्स देता था लंदन में, जिधर फरार हुआ था कि मैंने ये डॉलर कर दिया और मैं ये कर दूंगा। और आपको पता है आते साथ भी उसने फिर बढ़ के मारी। तो वो जो 84 रुपया गिरा है हमारा डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 9 महीने में। अब इसका असरात क्या है? सबसे पहले तो इसके असरात ये हैं कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, जिनके रुपए में कमाते हैं, जो तनख्वाहदार हैं इस मुल्क के अंदर, उनके ऊपर अब क्या असर हुआ कि अगर उनके बैंक में पैसे पड़े हुए थे तो एकदम उनके रुपए की कीमत गिरनी शुरू हो गई। यानी जो रुपया खरीदता था उसमें अब वो कम चीजें खरीद सकेगा। लेकिन
جن کے پیسے باہر لندن میں اور آف شور اکاؤنٹس میں ڈالرز میں پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑی محنت سے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستانیوں کی دولت میں کمی ہو رہی ہے، ان کی دولت اوپر جا رہی ہے۔ اور اس لیے میں ایک چیز بار بار کہتا ہوں، اور میں آج آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میری قوم غور سے میری بات سن لیں، کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دو جس کی لیڈرشپ کے پیسے ملک سے باہر پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے بتائیں، جو اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے، یہ زرداری اور شریف خاندان، ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں۔ ان کے تو ہر یہاں سے جو پیسہ چوری کرتے تھے ہنڈی والے سے باہر ڈالرز میں، اور جب منگوانا ہو تو پھر کسی پاپڑ والے اور چینی والے کے نام پہ منگوا لیا فیک اکاؤنٹس پہ، اور وہی زرداری نے کیا فیک اکاؤنٹس میں۔ یہ تو پیسہ اپنا باہر بھیج دیتے ہیں، لانچوں میں ان کے ڈالرز باہر جاتے ہیں، جہاز جاتا تھا تو دبئی جاتا تھا یا باہر چلے جاتے تھے پیسے، ان کے تو باہر پیسے پڑے ہیں۔ تو اثر کس کو ہو رہا ہے؟ اثر ہماری طرح کے لوگ جو اپنا سب کچھ بیچ کے، جنہوں نے باہر کمائی کی تھی۔ میں نے جب لندن کا اپنا فلیٹ بیچا تھا تو میں جب اپنا روپے میں، وہ پاؤنڈز کو روپے میں لے کے آیا تھا تو 90 روپے کا ایک پاؤنڈ تھا، آج 300 روپے کا پاؤنڈ ہے۔ تو ہم جو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیوں پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں؟ لوگ باہر رکھیں۔ کیوں بیرون ملک پاکستانی اب پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں؟ کیوں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں جب روپیہ گرتا جا رہا ہے؟ وہ ڈالرز میں رکھیں تو ان کو نفع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بہت دور کے نقصانات ہیں پاکستان کو۔ لیکن میں اب ذرا آپ کو، اپنی قوم کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر، اب میں خاص طور پہ پاکستان کے تنخواہ دار طبقے سے بات کر رہا ہوں۔ جو بھی مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، پولیس والے ہیں، فوجی ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جو تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، آج آپ سب غور سے سن لیں کہ یہ رجیم چینج کے بعد آپ کے اوپر اب کیا اثرات اس کے آنے والے ہیں۔ پٹرول جب ہم تھے، میں پھر سے یاد کرا دوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل اس وقت $110 کے ارد گرد جا رہا تھا، تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے۔ آج ابھی اوپر گیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل، ابھی بھی وہ کوئی $85 کے قریب ہے، یہ $75 تک آ چکا تھا۔ لیکن ہمارے وقت پہ کتنا لیٹر بک رہا تھا پٹرول اور ڈیزل؟ 150 روپے لیٹر ہمارے دور میں پٹرول تھا اور 145 روپے ڈیزل بک رہا تھا۔ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے، وہ جب یہ روپیہ گرے گا تو روپے کی گرنے سے یہ اوپر چلا جائے گی اس کی قیمت۔ تو یہ اس کی قیمت اگر ٹیکسز مزید اور نہ لگائے گئے، 50 روپے لیٹر پٹرول اور 50 روپے لیٹر ڈیزل اوپر جائے گا، یہ جو روپیہ گرا ہے۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں ذرا یہ رام سی چیزیں سنیں آپ، کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں۔ اور یہ جب میں کہتا جا رہا تھا کہ ان کو نہ بلکہ الیکشنز کروا دو، وہ بہتر تھا بجائے کہ یہ لوگ پھر آئیں اور یہ جو صرف ان کا تو مقصد اپنی چوری، اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے تھے، اور وہ کر لیے انہوں نے۔ تو یہ عوام کے لیے تو آئے نہیں تھے، عوام کو تو یہ اب جو چھوڑ کے گئے ہیں اب آپ کے سامنے۔ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 12% تھی مہنگائی، انفلیشن، جس کو CPI کہتے ہیں، کنزیومر پرائس انڈیکس، اس وقت 12% تھی۔ آج وہ 35% پہ جائے گی۔ یہ جو اب روپیہ گرا ہے، اس سے اب یہ جائے گی 35% کے اوپر۔ اور جو دوسری ایک اور جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، وہ ہوتا ہے، وہ مہنگائی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے استعمال میں، کھانے پینے کی چیزیں، بجلی، گیس، جو عام لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں۔ وہ ہمارے دور میں ہم 16 روپے چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ یاد رکھیں تب قیمتیں سب سے اوپر تھیں ساری، یہ جو گھی کی امپورٹس تھیں، یہ ایڈیبل آئل، یہ سب سے اوپر تھا۔ تو ہم اس پیک کے اوپر تھے، تو تب وہ 16% تھی۔
یہ اب جائے گی 45 سے 50%، یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی، اور جو چیزیں امپیکٹ ہو۔ اچھا، اسی دور میں میں صرف آپ کو بتا دوں، ہمارے دور میں 12% مہنگائی تھی، اس وقت ہندوستان میں 7% تھی، آج پاکستان میں 35% پہ چلی گئی ہے، ہندوستان میں 6% آ گئی ہے۔ تو وہاں مہنگائی کم ہوئی ہے۔ کیوں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل ہے، قیمتیں نیچے آ گئی ہیں، تو وہاں 7 سے 6% آ گئی ہے، ہمارا 12 سے 35% پہ گئی ہے۔ تو سارے جو تنخواہ دار طبقے ہیں، آپ سوچ لیں کہ جب 35% مہنگائی ہوگی، آ گئی، مشکل وقت تھا ہمارے دور میں بھی، کرونا کا، انٹرنیشنل جو امپورٹڈ انفلیشن تھی اس کے ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، تو تب وہ سارے اوپر تھے۔ تو اب تو وہ نیچے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر آج مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوگا۔ جو میں عام آدمی کی اب بات کرتا ہوں، میں باقی لمبی چیزوں کے اوپر نہیں جاتا، لیکن میں صرف ایک عام آدمی جس کی بنیادی ضروریات آٹا ہے، ایک عام گھرانہ ہے، جو ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک عام گھر ہے، اس کے اوپر جو اب آٹے کا خرچہ آئے گا، کیونکہ ہمارے دور میں آٹا تھا، آٹا گیا ہمارا 60 روپے، اور آج وہ گیا 150 روپے پہ، یعنی تقریباً 2.5 گنا سے بھی تھوڑا زیادہ۔ تو آٹا جو عام لوگ، ایک ہم نے اندازہ لگایا، اب 18,000 روپیہ صرف ایک گھر صرف روٹی لینے پہ خرچ کرے گا، تو کمائی صرف جائے گی ان کی، جو بھی پیسہ کمائیں گے 18,000 روپے ادھر۔ جو عام آدمی استعمال کرتا ہے پیاز، ہمارے دور میں 44 روپے کلو تھا، آج وہ چلا گیا 230 روپے کلو۔ تو اگر روٹی آ بھی گئی تو اس کے لیے پیاز کے لیے آپ کے سامنے، اور مرغی دگنی ہو گئی ہے۔ اب بجلی پہ آ جائیں۔ دیکھیں، بجلی جو ہے نا، یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ اب آ گئی، جو بجلی کے بل ہیں، لوگ پہلے سے شور مچا رہے تھے، ہمارے دور میں بھی لوگ شور مچا رہے تھے، کیونکہ بجلی سب کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو ہمارے 16 روپے یونٹ بجلی تھی تب، آج 36 روپے یونٹ ہے، لیکن اب اس کے یہ جو روپے گرنے کے بعد یہ پہنچ جائے گی، اس میں 8 روپے یونٹ مزید اضافہ ہوگا۔ گیس 47% گیس کی قیمتوں میں اب اضافہ ہوگا، اور ایک یہ سوچ رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پچھلی جولائی سے گیس کی قیمتیں وصول کریں، 47% بڑھا کے ان کو وصول کریں۔ اس کا امپیکٹ عام لوگوں کو تو میں نے بتا دیا آپ کے اوپر کیا ہوگا، لیکن میں اب آپ کو بتاؤں کہ اس کا امپیکٹ پوری معیشت کے اوپر کیا ہوگا۔ سب سے بڑا اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا پاکستان کی گروتھ ریٹ، یعنی جو دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کو گروتھ کہتے ہیں دولت میں، وہ اس پہلے گر رہا تھا، انڈسٹری بند ہو رہی تھی، کسان متاثر تھا۔ کسان نے صرف یوریا کے اوپر، ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یوریا کی جو قیمت بڑھی ہے، 60 ارب روپیہ کسانوں کا گیا ہے صرف اضافی یوریا کی قیمت پہ۔ یہ جو گندم کی فصل اگانی ہے، جو اگائی تھی انہوں نے، یہ جو ابھی کٹے گی مارچ اور اپریل میں، 60 ارب روپیہ صرف گندم اگانے کے لیے یوریا پہ ایکسٹرا ان کو اضافہ، اس کی مہنگائی کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے۔ ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ آج پاکستان کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ بے روزگاری اس لیے بڑھ رہی ہے کہ انڈسٹریز، ایکسپورٹ انڈسٹری، وہ ساری متاثر ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے جو پالیسیز بنائی را مٹیریل بند کرنے کی، سوچے سمجھے بغیر، اس سے متاثر ہوگی ایکسپورٹس۔ ریمیٹنسز جو باہر سے ڈالرز آ رہے تھے وہ کم ہو گئے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا گیپ ہو گیا تھا اس میں۔ ایک تو وجہ انہوں نے اس لیے کم کیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ روپے کو گرایا۔ یہ ہے جی، میں صرف باقی چیزوں پہ آنے لگا ہوں، لیکن یہ ہے پاکستان کی اکنامک سروے۔ یہ ہر سال گورنمنٹ جو معیشت کے اوپر ایک ڈاکیومنٹ بناتی ہے،
मई के अंदर ये डॉक्यूमेंट पब्लिश हुई है, यानी कि इस हुकूमत ने ये डॉक्यूमेंट बनाई है, इकोनॉमिक सर्वे। ये जरा इकोनॉमिक सर्वे आप खोल के देख लें, इसमें आपको जो चीजें नजर आएंगी कि अप्रैल में पाकिस्तान मार्च अप्रैल में किधर खड़ा था। आपको हैरत होगी कि इस सब के कोरोना के बावजूद 2 साल कोरोना, इंटरनेशनल प्राइसेस सबसे ज्यादा ऊपर, जो जिसको मैं बार बार कहता हूं एनर्जी प्राइसेस, कमोडिटी सुपर साइकिल, वो सबसे ज्यादा। उसके बावजूद इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की चौथे साल में 6% ग्रोथ रेट हुई, 6% पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ी। आज ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिफर से भी नीचे चली जाएगी, ये मनफी में चली जाएगी ग्रोथ रेट। अभी जिस तरह इंडस्ट्री बंद हो रही है, जिस तरह किसान मुतासर हो रहा है, जिस तरह हमारी सर्विसेज इंपैक्ट हो रही है, सारी बिजनेस स्लो डाउन है, तो ये तो अब बिल्कुल नीचे चली जाएगी। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा रोजगार के ऊपर? हमारी एक नौजवान आबादी है। मुझे बड़ा फख्र था कि हमारे दौर में 18 लाख नौकरियां हम हर साल मजीद बढ़ाते थे, और हमने अपने 3 साल में 55 लाख नौकरियां बढ़ाई। मैं फिर से कहता हूं, ये कोरोना का दौर था, जब लॉकडाउन के दौर था, उसमें हमने 55 लाख नौकरियां बढ़ाई। अभी सिर्फ टेक्सटाइल वालों से पूछ लो, बाकी चीजें छोड़े, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पूछ लो कि उनको कितना नुकसान हुआ है, उनकी कितनी ज्यादा बेरोजगार हुए हैं सिर्फ टेक्सटाइल वर्कर्स। हमारे दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कार वर्कर्स नहीं मिलते थे, मजदूर नहीं मिलते थे। आज ये हालात है, आप फैसलाबाद जाके देख ले तो आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह की बेरोजगारी है और मजीद आगे आ रही है। ये जो इसी में सर्वे में हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है तकरीबन 12% थी। ये 17 साल के बाद हमारी इंडस्ट्री भी ऊपर गई, हमारी ज़राअत भी ऊपर गए, हमारी सर्विसेज इंडस्ट्रीज भी ऊपर गई। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई। हमारे जो जिस रेट पे हमारा टैक्स बढ़ा था, ये भी रिकॉर्ड था पाकिस्तान में, 6000, ये इसमें सब कुछ है, 6000 अरब रुपए से ऊपर हमारा टैक्स कलेक्शन हो गए। तो हर चीज जब ऊपर जा रही थी, जब ये चेंज आया। अब मैं इसकी जरा आपको अगली चीज बताता हूं कि अब हम मुल्क जा किस तरफ रहा है। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि मुझे अब सबसे पहले तो खौफ आ रहा है कि जब मैंने पहले बात की थी कि ये जब माइशत नीचे चली जाएगी और इनके होते नीचे जाएगी, क्योंकि इसहाक डार जब 99 में जब छोड़ के गया था माइशत, तो तब भी वो लाइफ सपोर्ट मशीन पे थी, और इसके बाद 2018 में भी वो बुरी तरह छोड़ के गया था, एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं था। और अब आके उसने वहां ले गया है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अब बेल आउट करना है पाकिस्तान को, इसमें से जो निकालेंगे, जो हम अब उनसे भीख मांगेंगे, क्योंकि हमारी आमदनी की अब तो है ही नहीं, जिधर से हमने डॉलर कमाने थे वो तो नीचे जा रहे हैं, रेमिटेंसेस, और अगर एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही है तो हमारे तो डॉलर कम हो रहे हैं अब। तो अब हमने किसी से हाथ फैला के जो भी मदद मांगेंगे, ये याद रखें कि वो एक कीमत मांगेंगे। खुदा ना खास्ता वो उस तरफ ना जाए जो अब श्रीलंका को उन्होंने कहा है कि 50% अपनी फौज कम करो। मिस्र को भी IMF ने कहा है कि अपने फौज के खर्चे कम करो। तो जो भी आप बेल आउट करेगा वो अब कंडीशंस देगा। तो पहले तो कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि अभी उन्होंने मजीद और टैक्सेस लगाने हैं, क्योंकि हमारी टैक्स कलेक्शन गिर गई है। 400 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने हैं, तो वो भी महंगाई पैदा करेगा। उन्होंने ये जो पेट्रोल और डीजल और बिजली की कीमतें बढ़ानी है, तो वो और महंगाई करेगा। तो आम आदमी को सारा कुछ इफेक्ट करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कि ये मुल्क एक बड़ा ख्वाब पाकिस्तान, इसकी सिक्योरिटी की हर उस पाकिस्तानी को फिक्र है जिसका जीना मरना इस मुल्क में। वो लोग जिनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है, उनको उसकी फिक्र नहीं है। उनको तो बाहर बैठे हुए हैं, जब मुश्किल आती है बाहर चले जाते हैं। मसला यहां पाकिस्तान के लोगों को है, और ये मेरा सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरा ये खतरा है। दूसरा मुझे जो खौफ आ रहा है वो ये कि जिन लोगों ने, और ये जो चंद लोग थे जिन्होंने ये रजीम चेंज के अंदर पूरी साजिश करके गिराई थी गवर्नमेंट, मुझे खौफ ही आ रहा है कि इन्होंने कोई ये पिछले 8 महीने में कोई सबक नहीं सीखा।
بجائے یہ جلدی ریئلائز کرتے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اور یہ غلطی ٹھیک کرنے کا تو صرف ایک ہی طریقہ تھا جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ گرائی، کہ صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں. اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا. بجائے اس طرف جانے کے مزید اور پاکستان کو دلدل میں ہم نیچے جاتا جا رہا ہے. کیسے ہو یہ رہا ہے کہ عوام کے خوف سے کہ عوام نے اب سوال پوچھنے ہیں، اب سارے تنخواہ دار طبقہ، مزدور، کسان سب اب سوال پوچھیں گے کہ یہ جو آپ سازش کے تحت ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے تھے، کون ذمہ دار تھے اس کے؟ قوم سوال پوچھے گی. تو اس کے منہ بند کرنے کے لیے اب ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. بجائے یہ کہ وہ قوم کو فیصلہ کرنے دے کون کس کو وہ لانا چاہتے ہیں، ایک جمہوری طریقے سے، ایک صاف الیکشن سے وہ قوم الیکٹ کر لے وہ لوگوں کو جس کو بھی وہ لے کے آئے، اور وہ اس کو مینڈیٹ دے کہ ہمیں اب اس مشکل وقت سے نکالیں. الٹا دوسری طرف نکل گئے ہیں. جو اس وقت طاقتور لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خوف آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. سب سے پہلے وہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہر حرکت ابھی یہ کی جا رہی ہے کہ ملک کو ایک فیشزم کی طرف، ایک خوف اور ہراساں پھیلایا جا رہا ہے. یہ میں پچھلے 7 مہینے سے دیکھ رہا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں کہ میں نے جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کبھی اس طرح کا خوف، جس طرح کی فیشسٹ طور طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں ان لوگوں کو، ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن میں، کہ ایک ملک کے غداروں سے ایسے کیا جاتا. میں تو یہ سوچتا تھا نا کہ ملک کا کوئی غدار ہو تو اس سے اس طرح کی چیزیں کی جائیں. کوئی بیرونی ملک سے کوئی اسپائے آیا ہوا کلبھوشن ٹائپ، اس سے. میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ اپنے لوگوں سے اس طرح کے جو اسٹریٹجی، جو ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں، اور جو کبھی کسی کو، اعظم سواتی کو جو اس کے اوپر ظلم کیا صرف خوف پھیلانے کے لیے، فواد چودھری اس کو اٹھا لیا جس طرح، اور رات کے اچھا آتے بھی ہیں، چلے دن کے وقت آ کے اٹھائیں، وارنٹ دکھا کے اٹھائیں. رات کے اندھیرے کے اندر صبح کے 3 بجے اعظم سواتی کو، 6 بجے صبح فواد چودھری کو. یعنی کون؟ ہم کوئی قوم کے مجرم ہیں. اور اس کے علاوہ جو میڈیا سے کیا، جو ارشد شریف سے کیا، میڈیا کے لوگوں کی صرف آواز بند کرانے کے لیے، اس ملک کی جمہوریت ختم کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو ڈر سے کہیں لوگ ان چوروں کے پیچھے لگ جائیں. ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم گھبرا کے، ڈر کے ہم کہیں جی چلیں ٹھیک ہے جی یہ چوری قبول ہے. میں آج اپنی قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ملک کو ادھر دھکیل رہے ہیں، یہ ساروں کے ہاتھوں سے نکل جانا ہے. ابھی اس طرف تقریباً پہنچ گئے ہم. یہ جو معیشت سے ہوا ہے، یہ جو مہنگائی آ رہی ہے، اور ایک طرف مہنگائی آ رہی ہے، دوسری طرف بے روزگاری آ رہی ہے، اور تیسری طرف تنخواہ دار طبقہ ہے. جب اس کی تنخواہ ختم ہو جائے گی 10-12 دنوں کے اندر، وہ کیسے گھر گزارا کریں گے؟ تو یہ تو ابھی آواز اٹھنے والی ہے اس قوم کے اندر. اور اس کے اندر جو ایک جمہوری طریقہ اسے نکالنے کا، ایک سیاسی استحکام پیدا کرنے کا، اس کو ختم کر کے اور زیادہ خوف اور ہراساں پھیلایا جا رہا ہے، اور کونے سے لگایا جا رہا ہے جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پاکستان مزید دلدل میں پھنسے گا. ہمارا اس وقت حالات یہ ہیں کہ معیشت تو جا ہی رہی ہے، پاکستان کے چن کے ادارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. پارلیمنٹ، فیڈرل پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ گئی جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن گیا؟ وہ پارلیمنٹ کیا ہے جدھر اپوزیشن ہی نہیں ہے؟ جو کہتا ہے میں نون لیگ سے ٹکٹ لڑوں گا وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا. تو پارلیمنٹ ختم. ایف آئی اے کا کام ہے کرپشن پکڑنا، ایف آئی اے کا کام ہے جرم پکڑنا. ایف آئی اے کو صرف شہباز شریف کو وہ منظور چپڑاسی اور وہ جو 16 ارب روپے کی ان کی چوری پکڑی تھی، اس کو مٹانے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے ساری ایف آئی اے تباہ کر دی ہے. ایف آئی اے میں اپنے وہ چمچے ڈال دیے. ان سے کیا کر رہے ہیں کہ انتقامی کارروائی شروع کروا دی ہے ہر ایک کے پر. کہ
میرے اوپر 70 کیسز کیے ہوئے ہیں, 70 FIRs ہیں میرے پہ. ساری ٹاپ لیڈر جس سے ڈر لگتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں, اس کے اوپر FIR کاٹ دیتے ہیں. تو یہ کیا, اس سے کیا ہمارے منہ بند ہو جائیں گے؟ اس سے کیا ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ FIA, نیب جس نے ہمارے دور میں 480 ارب روپیہ ریکور کیا تھا 3.5 سالوں میں ملک کے لیے, 480 ارب روپیہ, آج 1100 ارب روپیہ جو نیب نے ریکور کرنا تھا وہ معاف کروا دیا چوروں کا, اور نیب کو پھر استعمال کر رہے ہیں. خیر وہ تو ٹوتھ لیس باڈی ہے, اس کے تو اپنی چوری بچانے کے لیے اس کو بھی ختم کر دیا ہے. یعنی لائسنس دے دیا ہے پاکستان میں وائٹ کالر کرائم کو. آج طاقتور اب چوری کرے گا جو ملک سے پیسہ باہر بھجوا دیتا ہے, نیب کی کوئی اب طاقت نہیں رہے گی اس کو پکڑنے کے لیے, صرف چھوٹے چور اب پکڑے جائیں گے. ہماری عدلیہ, ہمارا انصاف کا نظام, اس کے اوپر جتنا پریشر ڈالا ہوا ہے, اور صرف پریشر کس لیے ڈالا ہوا ہے کہ رول آف لا کے لیے نہیں, رول آف لا نہ آئے اس کے لیے پریشر ڈالا ہوا ہے. اور ہمارے سامنے ابھی یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے, میں اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو قوم کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے نیوٹرل امپائر. یہ لے کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس لیے آئے تھے کہ کسی کو یہ خوف تھا کہ جی جو سٹنگ پارٹی الیکشن کروائے گی وہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروائے گی, اور اس لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آئیڈیا آیا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ جو شرمناک ہو رہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نام پہ, یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہمارے بدترین مخالف کو وہاں بٹھا دیا, یہاں بھی اور پختونخوا کے اندر بھی. وہ بھی جب آپ کیبنٹ دیکھیں تو اس کا تحریک انصاف, سارے جو اینٹی تحریک انصاف ہے وہ وہاں کیبنٹ میں آ گیا, اور یہاں اس کو بٹھا دیا, اور آتے ساتھ ہی کارروائیاں شروع کر دی ہیں جو فواد چودھری سے کی ہیں, اور باقیوں کے اوپر اب FIRs بنا رہے ہیں. کیا یہ ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر؟ یعنی کوئی قوم کو اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ آپ ایک طرف نیوٹرل امپائر کھڑا کر رہے ہیں اور بدترین ہمارے مخالف یہاں کھڑے کر دیے لا کے. اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ میں ایک کیس صرف بتانا چاہتا ہوں, یہ جو JIT کا ہے. اب JIT بنی تھی, میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں, یہ بنی تھی جو میرے اوپر حملہ ہوا, جو مجھے قتل کرنے کی طاقتور لوگوں نے جو سازش کی, اور جو میں ابھی بھی میری ٹانگ اسے ریکور کر رہی ہے, میری ہڈی پوری طرح نہیں ابھی تک جڑی. تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بننا چاہیے تھا ان کو کہ صرف الیکشن کروانے کے لیے. اس نے آتے ساتھ ہی پہلے تو انتقامی کارروائی شروع کی, جو آن گوئنگ سکیمز وہ ختم کر دی ہماری, سب غیر قانونی. جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ لگے ہوئے تھے, جو نان پولیٹیکل لوگ تھے, ان کو ہٹانا شروع کر دیا, اور جو JIT ہے JIT کو بند کر دیا. اب پروونشل JIT نے فائنڈنگز کی ہوئی تھی کہ ایک نہیں تھا 3 شوٹر تھے, 2 جو DPO گجرات تھا اور جو CTD کا SSP تھا, ان دونوں نے پروونس کی JIT کی پروونس کی پولیس نے منع کر دیا کہ جی ہم اپنے فون بھی نہیں دکھاتے, جن سے انہوں نے تصویریں لی تھی, اس کا ویڈیو بنائی تھی, جو شوٹر تھا ندیم. اور جب انہوں نے یہ ثابت کر دیا 3 شوٹر ہیں, تو وہ ساری جو پورا بنایا ہوا تھا طاقتور لوگوں نے بیانیہ, وہ ختم ہو گیا. تو یہ ضروری تھا کہ طاقتور لوگ سب سے پہلے جو اس حکومت کے پیچھے ہیں کہ JIT کو ختم کریں. اب JIT کا جو انہوں نے ایک اینٹی کرپشن کا آدمی لے کے آئے, ندیم سرور, اس نے کیا کیا ہے, اس نے آتے ساتھ ہی سسپینڈ کر دیے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا, اور سارا جو JIT کا ریکارڈ ہے وہ سیل کر دیا. کس چیز کا ڈر ہے؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ان کو ڈر کس چیز کا ہے؟ آخر ایک سب سے بڑی پارٹی کے ہیڈ ایکس پرائم منسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ انویسٹیگیشن کیوں بند کی جا رہی ہے؟ آپ چیلنج کر سکتے ہیں بعد میں, جب JIT کا رزلٹ آئے تو عدالت میں پیش ہونا ہے, تو اس کے اوپر پوری دوسری طرف کی سائڈ کی آ سکتی ہے. لیکن انویسٹیگیشن کیوں بند کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا خوف زدہ ہے؟ اور میں آج اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مجھے جب پہلی دفعہ پتا چلا جب ہماری گورنمنٹ ہٹائی گئی, تو میں نے
مجھے پتا چلا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے. میں نے ویڈیو بنا کے باہر بھیج دی. 4 لوگ تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے کا, اور میں نے بتا دیا اور پبلک جلسے میں بتایا کہ یہ میں نے کر دیا اور اگر مجھے کچھ ہوگا تو یہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی. اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. اگلا انہوں نے پلان بی بنایا, دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کیا جائے. وہ بھی مجھے پتا چل گیا. میں نے تب جا کے 2 پبلک جلسوں کے اندر بتایا کہ یہ کرنے لگے ہیں. پہلے انہوں نے ویڈیو بنائی, پھر میرے اوپر پوری سازش کی, پوری کیمپین بنائی کہ جی اس نے توہین کر دیا مذہب کی. وہ پوری سازش چلی اور اس کے بعد میں نے پہلے بتایا اور پھر انہوں نے تقریباً کامیاب ہو گئے تھے. تو اللہ کا کرم ہے, بچانے والا, زندگی دینے والا. اب یہ تیسرا پلان سی بنا ہے. آصف زرداری اس کے پیچھے ہے. کرپشن کا پیسہ اس کے پاس بے تحاشا ہے. سندھ حکومت سے یہ باقاعدہ, سندھ حکومت سے جو پیسہ لوٹتا ہے وہ یا الیکشن کے اوپر لگا دیتا ہے یا سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز کو خریدنے پہ لگا دیتا ہے. جو بھی الیکشن آزاد کشمیر کا, گلگت بلتستان, بے تحاشا پیسہ پھینکتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشت گرد تنظیم کو, اس نے پیسہ دیا ہے. سہولت کار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں جو یہ مل کے 3 طرف یہ فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے. میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے اور آصف زرداری کے علاوہ. تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے تو نکلنا ہے, جیسے میں ٹھیک ہوں گا. میں نے تو اب الیکشن کیمپین پہ نکل جوں گا, نہیں تو ویسے کیمپین پہ نکلوں گا. لیکن میں تو بند میں نہیں ہوں گا. لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا, تاکہ میری قوم ان کو معاف نہ کرے, یہ انجوائے نہ کر سکے اس کے بعد زندگی. تو میں اس لیے ان کے نام لکھیں. لیکن میں اور اب آخر میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں, اس وقت جو سب سے یہ جو فیشزم, جمہوریت کی تباہی, پارلیمنٹ کی تباہی, اداروں کی تباہی, صرف ایک مقصد کے لیے کہ ان کی چوری چھپ جائے, ان چوروں کی, اور کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ہرایا جائے یا عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. تو یہ سب کچھ اس ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں ایک ہی وجہ سے. خوف یہ ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ جو اصل سازش کی, یہ جن لوگوں نے یہ جو سب کچھ کیا ہے, وہ اس کو بچانے کے لیے اب یہ ساری ایک غلطی کر کے بجائے وہ غلطی ٹھیک کریں, مزید اور غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں. میں جو آخر میں اپنی عدلیہ سے اور اپنی عوام سے 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. اپنی عدلیہ سے, ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. یہ وہ ایک قوم کی تاریخ میں فیصلہ کن وقت آ جاتا ہے جب ہر کوئی بے نقاب ہو جاتا ہے. یہ 8-9 مہینے کے اندر بہت لوگ بے نقاب ہوئے ہیں. وہ لوگ جو صحافت میں تھے, جو اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے, سیاستدان, سب بے نقاب ہو گئے. سب سے پہلے تو یہ شکر ہے قوم کو پتہ چل گیا کہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف, وہ پنجاب سپیڈ اصل میں کیا تھی وہ اشتہاروں میں تھی, اور اسحاق ڈار کتنا بڑا جینیس وہ سب کو پتہ چل گیا. لیکن اس وقت یہ عدلیہ کا بہت بڑا امتحان ہے. ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ ٹائم ہے آپ کو اس ملک کی جمہوریت اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو بچانا. جس طرح کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی گئی ہے, یہ توہین ہے اس قوم کی, یہ ہماری آئین کی توہین ہے. یعنی ایسے لوگوں کو بٹھا دیے لا کے, یہ کیسے نیوٹرل ہو گئے جو آپ کے بدترین دشمنوں کو اوپر لا کے بٹھا دیا, اور پھر الیکشن نہیں ہو رہا ہے. آئین بڑا کلیئر ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں, اس پہ کوئی گنجائش نہیں, اور جو نہیں کرواتا آرٹیکل 6, یہ سیدھا سیدھا ہے. تو اس سٹیج کے اوپر یہ گورنمنٹ پوری طرح کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو. ان کو کوئی فکر نہیں ہے جمہوریت اور آئین کی. ان کو صرف پڑی ہوئی ہے کہ ان کی کسی طرح ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے, عوام سے ڈرے ہوئے ہیں, اور ان سے بچنے کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ عوام کی مینڈیٹ کیا ہوتا ہے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آئین کیا ہوتا ہے, رول آف لا کیا ہوتا ہے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. پیسہ بچا رہے ہیں انہوں نے.
اور انہوں نے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, جیسے ہی مشکل وقت آ گیا باہر بھاگ جائیں گے ملک سے, کیونکہ ان کے سٹیکس پاکستان میں نہیں ہیں. تو جن کے سٹیکس پاکستان میں ہیں, میں اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. دونوں ملک کے آئین کو بھی پروٹیکٹ کریں, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ اس وقت نہیں کریں گے تو یہ ڈسینڈ ہو رہا ہے, تقریباً بنانا ریپبلک کی طرف چلا گیا, جو جس طرح کی 7 مہینے میں نے پاکستان میں حرکتیں دیکھی, بنانا ریپبلک کی طرف تقریباً پہنچ گیا. اور دوسرا, میں اپنی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کے لیے یہ اب ایک فائنل آزادی کی جنگ ہے, حقیقی آزادی کی. اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ جی فلانے کو پکڑ لیں گے, یہ پکڑ لیں گے, جو بھی کر دیں گے. دیکھیں, یہ جو خوف کی غلامی ہے, یہ بدترین غلامی ہے. سارے دنیا کے فرعون جو آئے ہیں وہ خوف کی وجہ سے لوگوں کو غلام بناتے تھے, اور جب بھی خوف کا بت ٹوٹتا تھا لوگ آزاد ہو جاتے تھے. لیکن لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے, گھر بیٹھے بیٹھے آزادی نہیں ملتی. آپ کو سب کو تیار ہونا پڑے گا جدوجہد کرنے کا. میں آپ کو اپنی طرف سے بتا دوں کہ جب تک میں زندہ ہوں, میں اس سسٹم کا, کرپٹ سسٹم کا, ان چوروں کا, جو بھی مجھے غلام بنانے کی کوشش کرے گا, میں اپنی ملک کی اور اپنی آزادی کے لیے لڑوں گا, آخری سانس اور آخری گیند تک لڑوں گا. لیکن میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, تاریخ کے اندر یہ کبھی کبھی ایسے وقت آتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آزاد کر لیں. آپ اگر اس کو چپ کر کے بیٹھ گئے, اور جس طرح کا یہ ظلم کا نظام بنتا جا رہا ہے اور مزید ظلم بڑھتے جائیں گے, جس طرح ٹائم گزرے گا, انہوں نے اور زیادہ ظلم کے ذریعے آپ کو غلام بنانا ہے. جس طرح آپ اپنی آزادی کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے جائیں گے, اللہ کی مدد آپ کے اوپر آئے گی. جہاد ہے ہی انصاف کے لیے جدوجہد کرنا, اس کو جہاد کہتے ہیں, اور یہ اللہ نے ہمارے پہ سب پہ فرض کیا ہے. تو میں آپ سب کو آج اپیل کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ نے آنے والے دنوں میں جس طرح کہ یہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی آواز بند کرنے کی, ہمیں غلام بنانے کی, آپ نے جدوجہد کے لیے تیار رہنا ہے. میں انشاءاللہ پھر سے آپ کو بتا دوں کہ میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں. میں آخری دم تک کھڑا ہوں گا, اور آپ نے اس ملک کے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے. معیشت کا آپ نے دیکھ لیا حالات, آپ نے دیکھ لیے کہ یہ جس طرح کی مہنگائی, 50 سال میں ایسی مہنگائی نہیں آئی جو اب آئی ہے, اور مزید ابھی اور آگے آئے گی. اور یہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ڈرا دھمکا دیں گے اور میڈیا کے پیسے دے کے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے, تو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کو دبا دیں گے, یہ اس کے پر امید لگا کے بیٹھے ہیں. انسان کے حقوق ہوتے ہیں, جانوروں کے حقوق نہیں ہوتے. انسان اگر اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تو وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے اور وہ جانوروں کا نظام آ جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ میں آپ تیار رہیں. آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا, ہم سب کھڑے ہوں گے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. چند ہفتے, زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے انشاءاللہ میں کھڑا ہو جاؤں گا, اور میں انشاءاللہ پھر نکلوں گا. پاکستان زندہ باد.